बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लाम विद हुरैन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें और आपकी जो जो दुख और परेशानियाँ हैं उन्हें दूर फरमाएँ। आमीन। आज एक वाक़या सुनाने को दिल चाहा, एक ऐसा वाक़या जो जब मैंने पढ़ा तो आप यकीन करें कि मेरी आँखों से आँसू बह गए। मेरी आँखों से आँसू आने लग गए कि इतने बड़े-बड़े और ऐसे-ऐसे मौजज़े दिखाता है अल्लाह पाक कि अल्लाह पाक से और मोहब्बत होना शुरू हो जाती है। शदीद मोहब्बत होती है अल्लाह पाक से। और जब हम गुनाह कर रहे होते हैं ना, तो जब हमारे सामने ऐसे मौज़े आते हैं, तो दिल चाहता है कि हम सब कुछ भूल जाएँ। सब गिले-शिकवे, किसी के लिए दिल में नफ़रत है, गुस्सा है, वो सब कुछ निकाल दें। और जिस तरह वाक़या हम सुनते हैं, कोई ऐसे वाक़ये जिनसे लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है, तो दिल चाहता है कि बस हम अल्लाह के हो जाएँ। तो एक ऐसा ही वाक़या जो कि मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत वाक़या था। तो मैंने सोचा कि जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत सुकून मिला, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे बहुत तसल्ली हुई, मुझे अपने रब पर बहुत एतमाद हुआ और मोहब्बत हुई। तो मेरा दिल चाहा कि मैं ये वाक़या आप सबको भी सुनाऊँ। हज़रत हबीबी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया करता था। वो शख्स बहुत मालदार था और उसकी एक ही बेटी थी जो पैदाइशी माज़ूर थी। तो हज़रत हबीबी रहमतुल्लाह अलैह उन्हें बहुत बार कहते थे कि आप तौबा कर लो, आपके पास इतना माल है, अल्लाह की राह में देना शुरू कर दो और नमाज़ी बन जाओ और रोज़े रखो और जो अल्लाह पाक कहते हैं ना, अल्लाह पाक जो भी फरमाते हैं, उनके अहकामात मानो। लेकिन वो जो मालदार था, वो लगता है कि हमारी तरह था कि उसके पास भी एक ही जवाब होता था कि ठीक है, अब नमाज़ शुरू कर लूँगा, रमज़ान शरीफ के बाद कर लूँगा या उम्रा करने के बाद आऊँगा तो तब मैं नमाज़ पढ़ लूँगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम लोगों के पास भी यही ही जवाब है। लेकिन समझ नहीं आता कि किसने कहा है कि हमारे पास इतनी ज़िंदगी है, या हमें कैसे मालूम कि हमारे पास इतनी ज़िंदगी है कि हम जो है रमज़ान के बाद नमाज़ शुरू कर लेंगे, या जब हम अल्लाह पाक के घर जाएँगे और वापस आएँगे तो हम नेक बन जाएँगे। हमारे पास वक़्त है, ये हमें किसने कह दिया, ये हमें किसने बता दिया? ये जो झूठी ज़िंदगी है ना, ये हम अपने साथ खुद गुज़ार रहे हैं। तो इसी तरह से वो मालदार शख्स कहा करता था कि मैं शुरू कर लूँगा, मैं तौबा कर लूँगा, मैं अल्लाह पाक का ज़िक्र शुरू कर दूँगा, मैं नमाज़ शुरू कर दूँगा। बस जिस तरह हम टाल-मटोल करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो जब उसको सब कहा करते थे, तब वो इनकार किया करता था, नहीं माना करता था, नहीं नमाज़ पढ़ा करता था, तौबा नहीं करता था। तो एक रोज़ यही मालदार शख्स हज़रत हबीबी रहमतुल्लाह अलैहि सलाम के पास पेश हुआ और उन्हें कहा कि आज मैंने तौबा कर ली है, आज मैं रब के हज़ूर झुका हूँ और जो-जो अहकामात मेरे अल्लाह पाक ने मुझे बताए हैं, वो मैं आज से शुरू कर दिया है। वो मैंने आज से वो काम शुरू कर दिया है जो अल्लाह पाक चाहते हैं। मैंने तौबा कर ली है। तो हज़रत ने फरमाया कि ये कैसे हुआ? ये मौज़ा कैसे हुआ कि आपने अल्लाह पाक के हज़ूर तौबा कर ली है? तो इस मालदार शख्स ने अपनी दास्तान सुनाई। उन्होंने कहा कि एक रोज़ मैं मंडी गया कुछ सामान, कुछ चीज़ें वग़ैरह लेने के लिए। तो सामान चूँकि बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने चाहा कि कोई मज़दूर ढूँढूँ और उसको कुछ पैसे देकर इस सामान को अपने घर तक पहुँचाऊँ।
تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں ایک 15 سال کا نوجوان تھا جس کے چہرے پر بہت نور تھا، جس کے جو چہرہ ہے اس پہ بہت نور تھا، اور میں نے اس شخص کو بلایا۔ بلانے کے بعد میں نے کہا کہ یہ سامان میرے گھر تک پہنچا دو گے؟ اس سامان کو گھر پہنچانے کا کیا لوگے؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں 3 دینار لوں گا۔ تو انہوں نے یہ بات یہاں پر ڈن کر لی کہ وہ جو لڑکا ہے وہ یہ سامان گھر پہنچانے کا 3 دینار لے گا۔ تو کہتے ہیں یہ مالدار شخص کہتا ہے کہ وہ میرے سامان کو اٹھا کر لے کر جا رہا تھا کہ ظہر کی اذان ہوئی۔ اس نے کہا چچا کیا آپ مجھے اتنی اجازت دیتے ہیں کہ میں نماز پڑھ لوں؟ تو میں نے کہا جی نماز پڑھ لیں۔ تو یہ لڑکا نماز پڑھنے چلا گیا۔ اب میں نے نوٹ کیا کہ یہ جو نماز پڑھ کر آیا ہے یہ بہت جلدی آ گیا ہے اور باقی لوگ ابھی نماز پڑھ کر نہیں آئے۔ تو اس مالدار شخص نے اس لڑکے سے پوچھا کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے اتنی جلدی؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ نہیں میں فرض پڑھ کر آیا ہوں، میں نے نفل چھوڑ دیے ہیں، وہ میں بعد میں ادا کروں گا۔ تو یہاں کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چوری نہ کریں نماز میں، ایسا نہ ہو کہ آپ بھی فرض نمازیں پڑھنا شروع ہو جائیں اور نفل چھوڑ دیں۔ اس لڑکے کا نفل چھوڑنے کا جو مقصد تھا وہ ظاہر یہ تھا کہ وہ کسی کے کام کے لیے اس نے اپنا وقت مقرر کیا ہوا تھا، تو اس لیے وہ اس وقت نماز پڑھ سکا۔ تو کہتا ہے یہ مالدار شخص بہت پسینہ پسینے اور بہت تھکا ہوا یہ لڑکا تھا جب اس نے میرا سامان اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ لاؤ کچھ دیر کے لیے میں اپنا سامان خود اٹھا لیتا ہوں۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ نہیں، اگر آپ سامان اٹھائیں گے 3 دینار میں سے کچھ پیسے کم کر لوں گا، اس لیے کہ مجھے حلال کمانا پسند ہے، جب یہ چیز میرے ذمے آئی ہے تو میں یہ خود اٹھاؤں گا۔ اللہ اکبر! اس لڑکے کا آپ ایمان دیکھیں اور اس کا جو دل ہے وہ دیکھیں کہ اس کو حلال پسند ہے اور اس کو نماز پڑھنا اچھا لگتا ہے، اور کتنی عمر میں، کتنی کم عمر تھی اس لڑکے کی۔ اس کے بعد یہ مالدار شخص دیکھتا رہا کہ اس کے چہرے پہ بہت نور ہے، اس نے نماز پڑھی، اور اس کے بعد وہ جتنا بھی تھکا ہوا ہے اس نے مجھے نہیں کہا کہ سامان اٹھاؤ، بلکہ سامان اٹھایا خود بھی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مجھے حلال کمانا اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح سے راستہ مکمل ہوا مالدار شخص کے ہاں، اس نے سارا سامان اتارا۔ مالدار شخص نے اپنی بیوی کو بتایا اس لڑکے کے بارے میں، تو مالدار شخص کی بیوی نے کہا کہ کھانے کا وقت ہے، اس لڑکے کو اندر آپ بلا لیں تاکہ وہ آ کر کھانا کھا لیں۔ تو مالدار شخص نے کہا بیٹا میری ایک بات مانو گے، آپ کھانا میری طرف کھا کر جائیں۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں روزے میں ہوں۔ اس نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا۔ یہ تو صحیح مسلم حدیث میں بھی ہے، صحیح مسلم اور بخاری حدیث میں بھی ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ جب جوان ہو جائیں لڑکی یا لڑکا تو یا تو نکاح کر لیں یا نفلی زیادہ تر روزے رکھا کریں، کیونکہ جو نفلی روزے ہیں وہ ہمارے نفس کی جو خواہشات ہیں اس کو مارتے ہیں، اسے ختم کرتے ہیں۔ تو جب مالدار شخص نے یہ سنا کہ لڑکے نے روزہ رکھا ہوا ہے تو خوش بھی ہوا، اور اس کے بعد اسے مسجد میں لے گیا جہاں پر اس نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد اس نے روزہ کھولا، اور روزہ کھولنے کے بعد وہی مالدار شخص کے گھر آیا، کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد بہت رات ہو چکی تھی تو وہ لڑکا واپس نہیں جا سکتا تھا، تو مالدار شخص نے اس کی دیانتداری دیکھتے ہوئے اپنی بیٹھک کھولی اور کہا کہ آج یہیں پہ ہی سو جائیں، صبح آپ چلے جائیے گا۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا، اور اپنی بیٹی کے پاس مالدار شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے آج ایک لڑکی کو دیکھا ہے، وہ بہت نیک ہے، بہت اللہ کے قریب ہے، بہت نمازی ہے، اور جتنا میں نے اسے جانا ہے وہ بہت دیانتدار ہے، بہت اللہ کے قریب ہے، اور اس نے نماز پڑھی ہوئی،
اس نے نماز پڑھی، اس نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو میں بہت متاثر ہوا ہوں اس لڑکے سے۔ یہ کہنے کے بعد مالدار شخص اور اس کی بیوی اپنے کمرے میں آ جاتے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر بعد جب آدھی رات ہوتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا جو دروازہ ہے، جو کمرے کا ڈور ہے، وہ بجتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں کہ آج تک ہمارا یہ دروازہ نہیں بجا، کیونکہ ہماری بیٹی پیدائشی معذور ہے، وہ چل نہیں سکتی، تو ہمارا دروازہ کس نے بجایا؟ تو انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی اپنی ٹانگوں پر کھڑی ہوئی ہے، اور اپنے ماں باپ کو دوڑ کے دکھا رہی ہے، چل کے دکھا رہی ہے۔ ماں باپ کی دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ یہ کیسے ہوا، یہ معجزہ کیسے ہوا؟ تو ان کی بیٹی نے کہا کہ بابا، آپ نے مجھے کہا تھا کہ وہ بہت نیک ہے، اللہ کے قریب ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے۔ میں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس نیک انسان کے صدقے میری ٹانگوں کو ٹھیک کر دے، تو ابھی میری یہ دعا پوری ہی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ پاک نے میری معذوری ختم کر دی، اور میں اپنی ٹانگوں پر چل رہی ہوں، اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں کہ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو سچ میں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بہت خوش ہوئی کہ یا اللہ پاک، جس طرح اس لڑکی کی زندگی میں یہ معجزہ ہوا، آپ کی اور میری زندگی میں بھی ایسے معجزے ہو جائیں، جو ہماری پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، اور جو جائز خواہشات ہیں وہ پوری ہو جائیں، آمین۔ تو جب مالدار شخص اور اس کی جو بیگم ہے، اس کی جو بیوی ہے، اور اس کی بیٹی فوراً دوڑے بیٹھک کی طرف کہ اس لڑکے سے ہم ملیں، تو بیٹھک کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور وہ جو لڑکا تھا، وہ جو شخص تھا، وہ یہاں سے جا چکا تھا، اور اس کے بستر پر ایک خط پڑا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میرے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رب کے پیچھے بھاگو، اپنے رب کو ٹائم دو، اپنے رب کو وقت دو، اور اپنے رب کے پیچھے جاؤ، اپنے رب کے احکامات مانو۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ پاک کے احکامات ماننے چاہیے۔ اللہ پاک نے جو ہمیں عبادت کے لیے رکھا ہے، ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اس کے بعد دیکھیں ہمارے جو حالات ہیں وہ کیسے نہیں سدھرتے، کیسے ہمارے معاملات حل نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے اسی لیے اس مالدار شخص نے اللہ کے ہاں توبہ کی، نماز پڑھی، اور اس کے بعد اللہ کے احکامات ماننے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ واقعہ بتانے کا کچھ مقصد یہ بھی تھا کہ شاید جس طرح میں نے یہ واقعہ پڑھا اور دل سے دعا ہوئی، اللہ کی اور قریب ہوئی، تو دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں شاید کچھ سبق مل جائے، کہ شاید ہم نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، کہ شاید کچھ سدھار اپنے لیے لے آئیں، ہم اپنے لیے سنسیئر ہو جائیں، کیونکہ ہم لوگ اپنے لیے ہی سنسیئر نہیں ہے نا، کیونکہ ہم تو خود ہی اپنے آپ کو تسلیاں دیتے ہیں، وہ بھی جھوٹی، کہ اللہ پاک ہمیں بخش دیں گے جب ہماری وفات ہوگی، اللہ بہت رحیم ہے۔ بے شک اللہ پاک رحیم ہے، لیکن ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے لیے وہ سب نہیں کر رہے جو آخرت میں کام آئے گا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے 5 وقت نمازی بنائے۔ اللہ آمین۔